हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। मजबूरन ये वीडियो बना रहा हूँ। सैकड़ों मैसेज आए थे जब लाल मस्जिद के हवाले से पिछले हफ्ते कंट्रोवर्सी हुई मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के बयान के बाद। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आफाक भाई आप भी इस पर वीडियो बनाए। दो वजूहत थी मैं वीडियो नहीं बना सका। पहली वजह ये थी कि मैं फ़लस्तीन पर हम फोकस कर रहे थे। दूसरी वजह ये थी कि मैं सफ़र पर था, अब भी सफ़र पर हूँ, इसलिए गाड़ी में बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन सफ़र पर होने का फ़ायदा ये हुआ कि मैं वीडियो तो नहीं बना सका, लेकिन 2007 से लेकर 2013 और उसके बाद तक की रिसर्चेज, हेडलाइंस, आर्टिकल्स, फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट की और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की आर्टिकल्स और ख़बरें, डॉक्यूमेंट्रीज, इंटरव्यूज़, वो अखबारात जो कि उस वक्त लाल मस्जिद के हक, लाल मस्जिद की साइड ले रहे थे, वो अखबारात जो उस वक्त लाल मस्जिद के ख़िलाफ़ थे, मतलब, और फिर वो आर्टिकल्स जो कि न्यूट्रल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आउटलेट्स की तरफ से आए, उन सब को मैंने पढ़ने की कोशिश की और जो मवाद मुझे मिला है वो मैं आपके सामने रखूँगा। इस वीडियो में हम मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब और मौलाना अब्दुल अजीज साहब को निकाल देंगे बीच में से। हम किसी की साइड नहीं लेंगे, किसी की फेवर नहीं करेंगे, किसी से इख्तिलाफ नहीं करेंगे। हम वो बात करेंगे जो कि इस वक्त हमारे पास मवाद मौजूद है। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का जब बयान आता है तो उसके बाद बहुत सारे लोग रिस्पॉन्ड करने के बजाय रिएक्ट करते हैं। रिस्पॉन्ड का मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा ऐसी कोई बात कर दे जिससे आपने एक्सपेक्ट न किया हो तो उसको रिस्पॉन्स किया जाना चाहिए दलाइल की बुनियाद पर। लेकिन लोगों ने रिएक्ट किया। रिएक्ट करने वाले भी गलत नहीं थे। रिएक्ट का मतलब ये होता है कि आप गुस्सा कर जाएं और इधर उधर की बातें करने लग जाएं, लेकिन वो गलत इसलिए नहीं थे कि अगर देखा जाए तो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब पिछले जो 1-2 सालों से, खुसूसन जो मदारस रजिस्ट्रेशन वाला मामला हुआ उसके बाद, हकीकत इसमें है या नहीं, लेकिन लोग उनकी बातों से बहुत जल्दी ट्रिगर्ड हो जाते हैं। लेकिन हम इन चीज़ों को साइड पर रखेंगे क्योंकि फौज भी हमारी है, मदारिस भी हमारे हैं। ये कोई इसका मालिक नहीं है कि भाई हम ये कहें कि भाई फलां ने अगर बात की है तो वो हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अब आते हैं जी असल मुद्दे की जानिब। अगर आपने इस मामले को समझना हो तो सबसे पहले आप देखें कि लाल मस्जिद की हिस्ट्री क्या है और आखिर ऐसा क्या हुआ कि लाल मस्जिद का इस हद तक ये मामला चले गए। आखिर गलतियां किसकी थी? क्या गलती एक तरफ से हुई या दोनों तरफ से हुई? हकीकत समझनी चाहिए। देखें, लाल मस्जिद एक नॉर्मल सी मस्जिद थी जो कि जनरल अयूब खान साहब के दौर में बनी। उसके बाद उन्होंने इमाम साहब के लिए नाम मांगा अल्लामा यूसुफ बिनूरी साहब से। उन्होंने नाम दिया मौलाना अब्दुल्ला गाजी साहब का जो कि वालिद साहब थे मौलाना अब्दुल अजीज और मौलाना अब्दुल रशीद गाजी साहब के। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी मस्जिद थी, वहाँ पर बन गई, इमामत चलना शुरू हो गई, वहाँ पर कुरान पढ़ाया जाता था। अब इस मस्जिद के अतराफ में जो आवाम थी वो जाहिर सी बात है वो अफसरान रहा करते थे, वहाँ पर वो नमाजें पढ़ते थे, उनके बच्चे कुरान पढ़ते थे, जिसकी वजह से मौलाना अब्दुल्ला गाजी साहब के ताल्लुकात उन लोगों से बनने लगे, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। अगर कारोबारी इलाके में मस्जिद होगी तो कारोबारियों से आपके ताल्लुक बनेंगे, पार्लियामेंट में मस्जिद होगी तो पार्लियामेंटेरियन से आप लोगों के ताल्लुकात बनेंगे। ये मामला होते कि उसके बाद क्या हुआ कि जब जनरल ज़िया उल हक साहब का दौर आया तो उन्होंने भी बहुत सारी मसाजिद को एक्सटेंड किया, मदारिस को एक्सटेंड किया। इसी एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में इन्होंने लाल मस्जिद को भी एक्सटेंड किया और इसी के साथ साथ जो मदारिस थे, जामिया हाफसा और दूसरा मदरसा हो गया, इसको भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक्सटेंड किया। अब अगर देखा जाए तो अगर आप आजकल के हालात के हवाले से अगर देखें तो जो लाल मस्जिद है इसके बिल्कुल करीब जो है वो ISI के हेडक्वार्टर भी है, फिर पार्लियामेंट भी है और बाकी भी ऐसे बड़े बड़े ऑफिस मौजूद हैं। याद रहे कि ज़िया उल हक साहब के दौर में इन्होंने मौलाना अब्दुल्ला गाजी साहब को रोयत हिलाल कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया था, जिसके बाद इनका सियासी असर रसूख भी बढ़ गया था। अब होता क्या है, ये एक नॉर्मल चीज़ें चलती है, इतने में अचानक रूस को याद आ जाता है और रूस हमला कर देता है अफगानिस्तान पर। ये एक खुली किताब है, ये कोई राज की बात नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि इसमें जाहिर सी बात है पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत सारे लोग हैं, बल्कि पूरी दुनिया से मुजाहिदीन वहाँ पर लड़ने के लिए आए थे। कुछ मुल्कों ने अपना फ़ायदा उठाया और कुछ लोग इस्लाम की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर बहुत सारे ममालिक से वहाँ से लड़ने के लिए आ गए, जिसमें चीन के मुजाहिदीन भी मौजूद थे, उज़्बेकिस्तान के भी थे, पाकिस्तान के भी थे, अफगानिस्तान के अपने भी थे, जो है वो रूस के भी थे, इवन इसी के साथ साथ यूरोप के भी बहुत सारे मुजाहिदीन शामिल थे जिनकी खबरें आज भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। तो इसी तरीके से जब हुआ ये कि यूनिवर्सिटी टाउन पेशावर का हुआ करता था और इस्लामाबाद की लाल मस्जिद, यहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो जिहाद के लिए जाया करते थे, बहुत सारे लीडर्स जो है वो लाल मस्जिद में विजिट भी किया करते थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि उनका एक मिजाज सा बन गया। अच्छा, ये सब कुछ जब होता रहा तो जाहिर सी बात है हमारी हुकूमत, हमारे इदारे इन चीज़ों से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ थे। मौलाना अब्दुल्ला गाजी साहब की शहादत के बाद मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब जो है वो इस मस्जिद के इमाम बन गए। उन्होंने इस मस्जिद की कमान संभाली, मदरसे की कमान संभाली। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होता गया कि जाहिर सी बात है इनके वो ताल्लुकात थे, हुकूमत के साथ भी ताल्लुकात थे, हुकूमत के दोस्त थे। फिर जब 9/11 का वाक़या होता है और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आता है, खुसूसन मदारिस के हवाले से, तो पाकिस्तान की पॉलिसी बदल जाती है। ये भी एक खुला राज है, खुली किताब है। जब पॉलिसी बदल जाती है तब देर हो चुकी होती है और लाल मस्जिद का जो एक मिजाज होता है वो एक इस्लामी निज़ाम वाला मिजाज बन चुका होता है। जाहिर सी बात है उनका जिन लोगों में उठना बैठना होता है, उन लोगों का जो जिस तरह का काम उनसे लिया गया होता है, उनका मिजाज उस तरह का बन जाता है। अब जब मिजाज इस तरह का बन जाए तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट भी कर लेते हैं, जिस तरह अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर
کر ایک ادارہ ہوتا ہے جو کہ اسلامی نظام کا حصہ ہے. اب وہ کیسے کام کرے گا وہ الگ بات ہے, لیکن یہ اسلامی نظام کا حصہ ہوتا ہے. آپ کو شریعت کیسے نافذ کرنی ہے, شریعت تو اچھی چیز ہے, لیکن نافذ کیسے کرنی ہے, کب کرنی ہے, کس طریقے سے کرنی ہے, یہ ایک بہت ہی الگ, اس کے بارے میں جو ہے پوری ایک الگ سائنس ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے اعلان کر دیا اور اپنے شریعت کا نفاذ کر دیا. اس کے لیے یقیناً بہت ساری قربانی دینی پڑتی ہے, بہت ساری گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا پڑتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ واقعات ہونے لگتے ہیں تو اس کے بعد ایک آپریشن ہوتا ہے قبائلی علاقوں میں پرویز مشرف صاحب کی طرف سے. یہ آپریشن جب ہوتا ہے تو جمعیت علماء اسلام, جماعت اسلامی, عمران خان کی پی ٹی آئی اس وقت چھوٹی سی تھی, وہ سب اس کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن مولانا عبدالعزیز صاحب کی طرف سے ایک فتویٰ چلا جاتا ہے کہ بھئی یہاں پر اگر کوئی فوجی لڑے گا تو اس کو شہید نہ کہا جائے. اب یہ معاملات تھوڑے سے بگڑنے لگ جاتے ہیں. یہ جو حکومتیں تھیں ان میں آپس میں, حکومت اور لال مسجد میں آپس میں تعلقات بگڑنے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد مشرف جو ہے وہ فیصلہ یہ کر لیتا ہے کہ بھئی ان کے ساتھ ایک پیس ایگریمنٹ سائن کیا جائے گا قبائلی علاقوں میں. پیس ایگریمنٹ سائن کر دیا جاتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اس وقت کی جو حکومتیں تھی وہ لال مسجد کو اس لیے سپورٹ کیا, انہوں نے کئی سال کہ بھئی ایک اسلامی نظام افغانستان میں قائم کرنا ہو یا مجاہدین ہو, ان کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اسی اسلام آباد میں لال مسجد کے قریب ہی کچھ مساج سینٹرز کھل گئے تھے جہاں پر ہمارے حکومت کے بہت سارے لوگ ایلیجلی جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کیا کرتے تھے. یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. جب وہ کام ہونے لگا تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو بند کیا جائے. انہوں نے حکومت سے 3-4 دفعہ درخواست کی جو کہ ریکارڈ پر موجود ہے, اس کے اوپر کوئی حکومت سوتی رہی. اس کے بعد کیا ہوا کہ لال مسجد کی کچھ طالبات اور کچھ طلبہ وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں سے ان کو چائنیز جو خواتین ہوتی ہیں ان کو اٹھا کر لے آتے ہیں, جس کو چائنا بہت سیریس لیتا ہے کیونکہ 2007 میں یہ واقعہ ہوتا ہے اور 2008 میں چائنا اولمپک کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. اب چائنا یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمیں جو چائنا سے مجاہدین گئے تھے ہمیں ان سے بڑی جو ہے خطرہ ہے اولمپکس کے حوالے سے, تو یہ تو آپ کے پاکستان میں موجود ہیں. اور پرویز مشرف کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ ان لوگوں کے اوپر کارروائی کریں. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کچھ مذاکرات ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو رہا کر دیا جاتا ہے. کچھ عرصے بعد پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں کہ بھئی اس مسجد کا محاصرہ کیا جائے. محاصرہ کیا جاتا ہے, مذاکرات کے بجائے چیزیں خراب ہوتی جاتی ہیں. اور لال مسجد ظاہر سی بات ہے ان کے ایک تعلق رہا ہوتا ہے, ان کا ایک تاریخ رہی ہوتی ہے, تو ان کے پاس اسلحہ کوئی بڑی مشکل کام نہیں ہوتا. حالانکہ یہ سوال, یہ کوسچن حکومت سے کرنا چاہیے کہ وہاں پر اسلحہ کیسے گیا, پشاور میں اسلحہ کیسے گیا, قبائلی علاقوں میں اسلحہ کیسے اتنا عام ہوا. یہ تو ان حکومتوں کی غلطی تھی, لیکن جو ہوا وہ ہوا. وہاں پر یہ انہوں نے یہ سوچ لیا اور فیصلہ کر لیا کہ ہم حکومت کے خلاف لڑیں گے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے اس آپریشن کو روکنے کے لیے, یہ آپریشن جب شروع ہو جاتا ہے اس کو روکنے کے لیے مفتی رفیع عثمانی صاحب کراچی سے جاتے ہیں, بڑے بڑے علماء کرام وہاں پر جاتے ہیں اور مولانا عزیز صاحب کو سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. ایدی صاحب کو بھی لے کر جایا جاتا ہے, باقی حکومت کے ذمہ داران بھی جاتے ہیں اور روز یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا. یہ چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. لیکن وہ نہیں مانتے اور وہ ان کا جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ ایک چیز پہ آ کر رک جاتے ہیں کہ حکومت پاکستان کہتی ہے کہ آپ کے پاس جو ویگر مجاہدین ہیں یا جو فریڈم فائٹرز ہیں جو چائنا کے ہیں, جس کا جو ہے وہ بارڈر پاکستان سے لگتا ہے, آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ان کو آپ نے ایک محفوظ راستہ دینا ہے. یہ کام صرف اور صرف ایک مساج سینٹر کے ٹائمنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. پاکستان اس لیے مجبور ہوتا ہے اور چائنا کی بات مانتا ہے کہ اس وقت انڈیا نے ایک دفاعی معاہدہ کیا ہوتا ہے اور انڈیا نیوکلیر طور پر اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے اور دفاعی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے. تو پاکستان کو بھی چائنا کی ضرورت ہوتی ہے اور چائنا پاکستان کی فل آن مدد کر رہا ہوتا ہے ایسے حالات میں. تو پھر جب پاکستان چائنا کی فرینڈشپ بہت زیادہ خطرے میں لاحق ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس طرح کا آپریشن کرتے ہیں, حالانکہ غلطی ان کی تھی. اس کے بعد جب یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو پاتے, ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے, بڑے علماء کرام آتے ہیں, مذاکرات کرنے کے لیے آتے ہیں, لیکن مولانا عبدالعزیز صاحب کسی کی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے. یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ پاکستان میں اگر اس طرح آپریشنز کرنے ہوتے تو لال مسجد کو یہ شہید کر چکے ہوتے, جس طرح ریسنٹلی ایک اسلام آباد نے کیا. لیکن کیوں ایسا ممکن نہیں تھا؟ کیونکہ عوام کی طاقت اور باقی مذہبی پارٹیوں کی طاقت تو موجود تھی, لیکن وہ سب بھی ڈس ایگری کر رہے تھے مولانا عبدالعزیز صاحب کے اس طرح کے مزاج سے کہ یہ پاسبلٹی نہیں ہوتی. اپنے گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھنا ہوتا ہے. پھر وہاں پر خواتین موجود ہیں, طالبات موجود ہیں. دس از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بڑے بڑے علماء کرام نے کہا. مفتی رفیع عثمانی صاحب تھے, جس طرح میں نے آپ کو باقی نام لیے, وہ سب وہاں پر گئے اور انہوں نے باقاعدہ بات کی. اس وقت کے علماء کے بیانات بھی موجود ہیں کہ یہاں پر غلطی تو فوج کی ہے, فوج نے بہت بڑی غلطی کی ہے, لیکن اس وقت مولانا عبدالعزیز صاحب کو ان کی بات کو مان لینا چاہیے. اور وہ نہیں مانتے اور آخر میں آپریشن اس حد تک چلا جاتا ہے کہ ایک
تاریخ رقم ہو جاتی ہے پاکستان میں، ایک سیاح دن کے طور پر منایا جاتا ہے کہ ایک مسجد کی بے حرمتی کی گئی، قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ہوئی ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ یہ بے حرمتیاں ہوئی ہیں، لیکن یہ چیز دونوں طرف سے ہوئی۔ اب آتے ہیں جس سوال کے جواب کو آپ جاننا چاہ رہے تھے کہ آیا طالبات وہاں پر شہید ہوئی یا نہیں ہوئی۔ میں نے جب آرٹیکلز پڑھے ان ڈان نیوز اور جو لبرل اخبار ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی شہادت نہیں ہوئی، ہم ان کی بات کو تو مانیں گے نہیں کیونکہ وہ تو لبرل کے اخبارات ہیں۔ ضرب مومن وغیرہ نے کہا کہ بھائی ہوئے، ہم صحافی ہونے کے ناطے ان کی بات کو بھی اس لیے نہیں مانیں گے کہ بھئی یہ تو مکمل طور پر پرو لال مسجد والے تھے، ہم نیوٹرل لوگوں کی، جس طرح ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو گیا، ہیومن رائٹس والے ہو گئے، اس طریقے سے باقی کچھ آرٹیکلز تھے، ان سب نے یہ کہا ہے کہ رپورٹس تو آئی ہیں لیکن ابھی تک کوئی ان کو ثابت نہیں کر سکا ہے۔ رپورٹس، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ رپورٹس آئی تھیں لیکن لال مسجد کی حوالے سے بھی کوئی نام سامنے نہیں آیا کہ بھئی کون تھا اور کہاں ان کی رہائش تھی یا کون ان کے والدین تھے۔ کوئی نام اب تک وہ جو ہے وہ کوئی لسٹ، فائنلائز لسٹ اب تک سامنے نہیں لائی گئی۔ لال مسجد کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو طالبات کی تعداد بتائی تھی اس میں بھی تضاد ہے اور وہ بھی اب تک کنفرم نہیں کی جا سکی ہیں۔ یہ بات آفاق خان نہیں کہہ رہا، یہ بات میڈیا پر موجود ہے، آرٹیکلز میں موجود ہے، یہ بات جو ہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں موجود ہے، یہ پارٹ یونیورسٹی آف پنجاب کے آرٹیکلز میں موجود ہے جنہوں نے لکھا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس طریقے سے این جی اوز کے حوالے سے، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کے حوالے سے تمام جگہوں پر ایک ہی بات، ایک ہی ڈیڈ لاک آ جاتا ہے کہ اب تک کوئی نام سامنے نہیں آ سکا تھا، بجائے اس کے کہ ان کی جو والدہ تھی اور باقی جو مولانا عبدالرشید صاحب جو شہید ہوئے وہ چیزیں تھی۔ اب یہاں پر یہ جو غلطی ہوئی ہے، یہ جو سیاہ دن، کالے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، جو کہ افسوسناک، شرمناک، اسلام کے خلاف کام ہوا ہے، یہ فوج نے بھی کیا اور ساتھ ہی ساتھ مولانا عبدالعزیز صاحب کی جو ٹیم تھی ان کی طرف سے بھی ہوا۔ اگر یہ مذاکرات ہو جاتے تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اب جو ہماری جو ادارے ہیں ان کا جو مزاج ہے وہ بدل چکا ہے، اب جو ہمارے ادارے ہیں ان کو اپنی غلطیاں پتہ لگ چکی ہیں، لیکن مفتی عبدالرحیم صاحب کو یہاں پر یہ چاہیے تھا، اگر وہ اس طرح کا بیان کرتے تو مفتی عبدالرحیم صاحب نے یہ کہا کہ بھئی طالبات کو شہید نہیں کیا گیا، البتہ یہ ظلم ہوا ہے۔ تو عوام کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات پہ فوکس کریں کہ بھئی یہ ظلم ہوا، کیوں ہوا، کس کی وجہ سے ہوا، آئندہ ایسے ظلم کیوں نہیں ہوں گے۔ اداروں کو چاہیے کہ مان لے کہ ہاں یہ ظلم ہوا تھا، اداروں کو چاہیے کہ مان لے کہ یہ سب کچھ ہماری واچ کے دوران ہوا، ہم سے غلطی ہوئی، ہم کنٹرول نہ کر سکے، اور لال مسجد کی جو ہے جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ کہیں کہ بھئی ہاں اس وقت ہم نے بھی غلطی کی، ہم سے بھی ایسا نہیں ہو سکا، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جانا اور یہ کہنا کہ بھئی یہ اسلام کے دشمن ہیں اور یہ کہنا کہ وہ اسلام کے دشمن ہیں، لیکن کسی کی بات کی تہ تک نہ پہنچنا، یہ غلط بات ہے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کے بیان سے یہ اسیوم کبھی بھی نہ کیا جائے کہ کوئی ظلم نہیں ہوا، یہ کبھی بھی نہ اسیوم کیا جائے کہ کوئی غلطی نہیں ہوئی، یہ کبھی بھی اسیوم نہ کیا جائے کہ بھئی جو ہے وہاں پر اس کام کو اچھے طریقے سے کروایا جا سکتا تھا۔ ان چیزوں کو کبھی بھی جو ہے اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں تک پہنچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس وقت کی حکومت کی غلطی تھی، اس وقت کے اداروں کی بہت بڑی غلطی تھی، بہت وہ سوتے رہے، بہت انہوں نے جو ہے وہ آنکھیں بند کر لی تھی، اور یہ جو اس پیک تک، یہ جو مقام تک، اس حد تک جو باتیں پہنچی، اس میں پہلے اداروں کی غلطی تھی۔ اس کے بعد جب ایک چیز کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا، ہو کر سکتے تھے، یہاں پر جو ہے وہ پھر اس لال مسجد کی انتظامیہ کی غلطی تھی کہ اس وقت بڑے بڑے علماء کرام یا اکابرین کی بات مان لیتے تو شاید آج ہمیں اس معاملات پر ویڈیوز یا اس کے اوپر کوئی کام نہ کرنا پڑتا۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں اسلام ہمیں واقعی میں ایک اسلامی ملک بنائے، ایک ایسا ملک بنائے جہاں پر مسلمانوں کا تحفظ ہو، جہاں پر علماء کا تحفظ ہو، جہاں پر مساجد کا تحفظ ہو، جہاں پر طلباء کرام کا تحفظ ہو، جہاں پر اسلام کا تحفظ ہو۔ اللہ ہمارے ملک میں ایسے مجاہدین پیدا کرے جو کہ واقعی میں اسلام کے لیے لڑیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، ظالم کے گریبان کو پکڑنے والوں میں سے ہمیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس قابل بنائے، اس لائق بنائے، اتنا مضبوط بنائے، اتنا استحکام دے کہ ہم جو ہے وہ اسلام دشمنوں سے لڑ سکے، پاکستان دشمنوں سے لڑ سکے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ اس میں اتفاق اتحاد نصیب فرمائے۔ آج کل جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے مسلمانوں کو توڑا جا رہا ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں، مسلمان ممالک آپس میں ٹوٹ چکے ہیں، مسلمان ایک ہی ملک کے اندر آپس میں لسانیت کے فسادات کا شکار ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے وہ تقریباً ایسے ٹوٹ چکے ہیں کہ دشمن کے لیے ہمارے اوپر کام کرنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ تو ادارے ہوں یا مدارس ہوں، مساجد ہوں یا علماء کرام ہوں، فوج ہو یا پھر مجاہدین ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ ان سے دین کا وہ کام لے
جو عوام ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بجائے اس کے کہ ہم دین کو بدنام کریں، اسلام کو بدنام کریں، اپنے اداروں کو بدنام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین کا کام لے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔